बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी पसंद का नावल सुनने पढ़ने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है, ये माहनामा आंचल है। उधर से मैंने एक नावल सेलेक्ट किया है। अप्रैल 2007 का ये शुमारा था, उसमें से मैंने नावल लिया है आलिया हिरा का। बहुत ही खूबसूरत ये नावल है, रंगों की रोशनी। यूनिवर्सिटी बेस्ड है और बहुत ही मतलब इनोसेंट सी लड़की है। और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत प्यारा नावल है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। बहुत नाइंसाफ़ी होती है इसकी, चची इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करती है, उसी पे ये बेस्ड है। थोड़ी सी फैमिली बेस्ड, थोड़ी सी कज़न बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रंगों की रोशनी बाय आलिया हिरा। वो बहुत देर से उस शख्स को जुनूनियों की तरह लड़ता देख रही थी। उससे पहले वो ऊंचा ऊंचा बोलकर अपना नुक्ता नज़र उन लड़कों को समझाने की कोशिश कर रहा था, और नतीजा इसमें मंशा ना पाकर उसने हाथ छोड़ दिया था। इर्द गिर्द की सारी लड़कियां खौफजदा होकर चीखती हुई भागी थी। लड़के उनके करीब जमा होने लगे। वो एक और सामने तीन थे, मगर वो जुनूनी अंदाज में हमले करता कोई नफसियाती केस लग रहा था। कहीं से बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शाइस्ता मिजाजो अतवार का पुरकशिश नौजवान है। उसके साथ खड़ी जाज़बा जाने कब डर कर भाग गई थी और वो अकेली उसे देखे जा रही थी। तभी सरदाउद की गाड़ी हुजूम के करीब आकर रुकी। हुजूम तितर बितर होने लगा। बहरहाल उस्ताद का एहतराम लाजिम था। फाइल और मोटी सी तारीख़ इस्लाम की किताब बाजों के हल्के में थी। स्याह बैग शाने पे लटकाए रबिया ने जिस्म से ढलकती चादर ठीक की निगाह उस बहादुर ज़ादे पर थी जो अब सरदाउद के सामने सर झुकाए खड़ा था, और वो बेबांगे दहल उनकी क्लास उनकी क्लास ले रहे थे। दर्सगाह के असूल व ज़वाबित से आगाह करते हुए उन्हें सख्त सुस्त कह रहे थे। दूर खड़े होने की वजह से अल्फाज तो नहीं, मगर सर दाऊद के लहजे का मतन समझ में आ रहा था। और रबिया सलाहुद्दीन को नफ्सियात के सुलझे हुए किरदार से न जाने क्यों उनसे सी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें जलने लगीं और पलकें एकदम ही नादीदा दुख से बोझल हो गई। उस पल उस शख्स की आंखें पलटते हुए उसकी जानिब उठी और फिर रुख फेर कर अपनी मंजिल के सिमत रवाना हो गई। सर दाऊद ने वार्निंग देकर छोड़ दिया था। रबिया की निगाहों ने हद तक उसका ताक़ुब किया था और फिर बोझल दिल के साथ अपने रास्ते पर बोली थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी फिल्म के आखिरी मंजर तक उधर ही खड़ा होने की? अगले दिन सबसे पहले जाज़बा ने उसकी क्लास ली। और क्या ये शूटिंग से यूनिवर्सिटी के माहौल का हिस्सा है? हमें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। अपने नोट्स देखते हुए निगार ने भी राय दी। वैसे जाज़बा ज़ोमैनी अंदाज में उसकी जानिब झुकी, जिसके चेहरे पर एक सोगवारियत तारी थी। इस ड्रिल मास्टर पर दिल तो नहीं आ गया? वो मुबहम से अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम लोग बचपन की उम्र से निकल चुके हो। खुदा रहा, ये स्टार प्लस वगैरह के ड्रामे और फिल्में देखना बंद कर दो। इंसान दिल आने और दिल के जाने के सिवा और भी कुछ कर सकता है। बचपन की उम्र से निकल चुके हैं तो क्या हुआ? जज्बे तो सलामत होने चाहिए, और वो अभी हमारी ज़िंदगी में आया तो नहीं है। निगार ने ज़ोमैनी अंदाज में कहा तो जाज़बा ने उसकी कमर को मोटी किताब से थप लगाई और आँख करके रह गई। उसे जब आना होगा आ जाएगा। मैं मुतासिरीन में से नहीं हूँ और ना ही आस उम्मीद के दिए जलाए हैं। मैंने तकदीर पर शाकिर हूँ। रबिया ने संजीदगी से उन्हें देखा। मुतासिरीन? क्या बात है भाई? लगता है रबिया के अंदर कोई बूढ़ी रूह हलूल कर गई है, कोई आसियत ज़दा हिज्दो कर की मारी मलूलो उदास। तुम क्या जानो मेरी सखियों, दिल किस हिज्म में रहता है, लहू किस कल्ब से बहता है। मेरी ज़ात का दुख मेरा मेरा है, उसे कैसे यहाँ कर दूँ? वो सोच रही थी। अरे अचानक निगार ने उसे टहुका दिया। रबी ने चौंक कर सर उठाया। मुझे नहीं, इधर इस शहजादे को उसके अंदर फिल्मी हीरो बनने के तमाम चांसेस है। कल का फाइटर, आज का चॉकलेटी हीरो। उस तबसरे पर रबी ने जाज़बा के इशारे की जानिब देखा। सामने से आता वो मुखालिफ राहदारी में जा रहा था। दो लड़के और लड़कियों के साथ ज़ोर से कहके लगाता। दाएं हाथ में फाइल थी, बाएं हाथ में रोल किए हुए कुछ कागज़। फ्रेश सा अंदाज। तुम यूं ही हंसते रहो, किसी भी गमनाक साए से बचे रहो, तुम्हारी आंखों के दीप सलामत रहें। रबिया के बेख्तियार दिल से दुआ निकली। अरे निगार ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। कहाँ खो गई? हाँ कुछ नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जाज़बा ने जर्नल खोला। एक तो तुम लोग शक्की वहमी बहुत हो। चलो पीरियड शुरू होने वाला है। रबिया ने बैग और फाइल उठाई। ऐसे ही हम इधर नहीं बैठे, अभी तक मैडम निशा नहीं आई और अब उनके आने का इरादा भी नज़र नहीं आ रहा। चलो फिर लाइब्रेरी चलते हैं। रबिया ने उनकी जानिब देखा। क्या लेना है? कोई नया असाइनमेंट मिला तो चलेंगे।
نگار نے کسلمندی سے کہا، اچھا میں ہو کر آتی ہوں، ایک بک ایشو کروانی ہے۔ ربیہ اپنی فائل ان کے درمیان چھوڑ کر پلٹی اور لائبریری کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ میس کمیونیکیشن کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اگلے سال اسے پاس آؤٹ ہو کر جانا تھا اور آگے اس کا مستقبل تھا، اور شاندار مستقبل بنانا ہوتا ہے جذباتیت کو بہت پیچھے رکھنا ہوتا ہے۔ اور ربیہ کو لگتا ہے کہ دانش کے اندر اصل کچھ ایسا ہے جو اسے ہر وقت رکھتا ہے، کوئی گرا، کوئی حادثہ، کوئی الجھن، گھریلو حالات یا پھر کوئی گھریلو الجھنیں۔ اپنے فائنل ٹرمز کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ اس شخص کو بھی اسٹڈی کرنا چاہتی تھی جس کو اس سے ابھی تک صرف دور دور سے جائزہ لے کر جانا تھا، اور دل میں شدت سے خواہش تھی کہ اسے قریب سے جانے پڑھے اور اگر ہو سکے تو اس کی مدد کرے تاکہ اس معاشرے کو ایک اور الجھا ہوا نفسیاتی کردار نہ ملے۔ تناؤ، تنفر، فرسٹریشن کسی کی زندگی تباہ نہ کرے۔ جیسے اکثر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی اور اپنی نم پلکوں کو چھوتے ہوئے وہ بے اختیار خدا نہ کرے کہتی تھی۔ جازبہ اور نگار اس کی فیلنگ کو کسی اور رنگ میں دیکھتی اور سمجھتی تھی، اس میں قصور ان کا بھی نہیں تھا۔ وہ جس ماحول سے تعلق رکھتی تھی، جو ان کی عمر تھی، اس کے لحاظ سے تقاضا بھی کرتی تھی، مگر ربیہ ان سب باتوں سے بالکل الگ تھی۔ اس کی سوچیں، اس کے خیالات اور اس کے خواب بالکل الگ قسم کے تھے۔ ایسے نفسیاتی الجھے ہوئے کردار اسے بہت ہرٹ کرتے تھے اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک کر دے۔ ابھی تک اس شخص سے کوئی باضابطہ ملاقات ہی نہ ہو سکی تھی، اور تو اور اس کا نام بھی نہیں معلوم تھا، مگر اس کے چہرے، انداز، لہجے، تناؤ، تنفرانہ انداز تیکھے اعتبار سے ہی جانا تھا۔ میرے خیال میں ربیہ تم نے غلط جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ربیہ کو کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ ہاتھ مارا ہے؟ بے یقینی سے پرسکون بیٹھی نگار کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی ذومینی مسکراہٹ تھی گویا جازبہ کی بات سے 100% متفق ہو۔ ہاں، جازبہ کے لہجے میں یقین تھا۔ کس کی ڈاکہ مار دیا میں نے؟ مارا تو نہیں، مارنے کا ارادہ ضرور ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، ایسے غیر قانونی کام کیوں کرنے لگی؟ دانش ایک دم سے لفنگا، دل پھینک عاشق ہے۔ یونیورسٹی کی ہر دوسری لڑکی اس کی پرسنالٹی کی عاشق زار ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اسے تو کوچ کر جانا ہے، بعد میں بھرتی رہے آہیں۔ ربیہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ دانش کون؟ وہی تمہارا جنگجو ہیرو۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا بکواس ہے، تم لوگ تو بس اسے برا لگ گیا یہ انداز، مگر جازبہ اس کے لہجے کی گہرائی ناپے بغیر کہتی رہی، اور ادھر درختوں کے جھنڈ میں بیٹھا تھا سال اول کی فریش ردا کے ساتھ، اور ردا تو اس سے باتیں کرتے ہوئے بس شرم سے مری جا رہی تھی، اس کی محبت میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبی۔ سچ مجھے تمہارا خیال آیا؟ چھوڑو تم اس کا خیال۔ اور جازبہ سے غصہ آ گیا۔ نگار اس کے جپٹنے کے انداز پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ عاشقی کی نگاہ ہو، اس میں کوئی اور جذبہ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً۔ جازبہ کو ربیہ کے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ بھائی بندی والی کیفیت تو نہیں؟ پچھلے 2 سال سے ہم ایک ساتھ ہیں اور تم مجھے سمجھ ہی نہیں سکی۔ ناراض لہجے اور شاخ سے انداز میں انہیں دیکھا۔ ارے یہ ربیہ تو ناراض ہو گئی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اور تمہیں جانتے نہ ہوتے تو دوستی کرتے یا دوستی قائم رہ سکتی تھی۔ جازبہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جازبہ تم بھی نا بس۔ نگار نے خفگی سے اسے دیکھا، ربیہ کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑو مجھے، لائبریری جا رہی ہوں میں۔ اس سے ہاتھ کھینچا۔ یار سوری۔ جازبہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ویسے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بس اب اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی۔ نگار نے سیز فائر کیا اور دونوں خاموش ہو گئی۔ ربیہ سر جھکا کر گلاس کے تنکے نوچنے لگی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ، اپنی فکر ان پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پھر اس کی ذات کی مضبوطی ختم ہو جاتی، اور اپنی ریزہ ذات کو بمشکل اس نے مضبوط و مربوط کیا تھا اندر سے۔ بے شک آج بھی وہ کمزور تھی، مگر بظاہر وہ پتھر نظر آتی تھی۔ دانش، یہ سال دوم کی ربیہ صلاح الدین ہر وقت تجھے نظروں میں رکھتی ہے، خاص طور پر جب تو کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی موجودگی شرط ہوتی ہے۔ طاہر بڑی رازداری سے دانش کو بتا رہا تھا۔ دانش چونک گیا۔ ربیہ کون؟ وہی بلو اسکارف گرین فائل والی جس کی گندی رنگت پر گندم کے خوشوں کا گمان ہوتا ہے۔ طاہر شدت سے ہنسا۔ یہ ٹین ایجر لڑکیاں بس یہی کچھ کر سکتی ہیں۔ یہ پڑھنے کب آتی ہیں گھر سے دور؟ بس یہی کرنے تو آتی ہیں، آنکھوں سے مارتی ہیں، ابرو سے نیچے گراتی ہیں، حسن کی بجلیوں سے تسخیر کر کے یہ جا وہ جا۔ جانے کی اس موڈ میں دانش بیٹھا ہوا تھا کہ کلس کر بولا، میرا خیال ہے وہ تجھے پسند کرتی ہے۔ پسند خود سے کرتی ہیں، رونا بچپن کی منگنی کا روتی ہیں، خاندان سے بغاوت کا حوصلہ نہیں۔ اس سے سر چھٹکا۔ یار، طاہر نے سر کھچایا۔ ایک بار بات تو کر کے دیکھ لے۔ تو کر لے، میں تیرے آگے اپنی دال گلتی ہے؟ دانش نے ہنس کر اس کے سر پر فائل ماری۔ مل لینا ایک بار، پھر بضد لہجے میں کہا، تو سفارشی بن کر آیا ہے؟ چنپے سے انداز میں دیکھا۔ نہیں، بس اس کی معصومیت دیکھ کر خیال آیا ہے کہ معصومیت، لڑکیوں میں معصومیت رہی کہاں ہے۔ اچھا چل چھوڑ اس سے بات تو کر لے، اس سے مل تو مجھے لگتا ہے وہ تیرے بارے میں بہت سنجیدہ اور حساس ہے، اور یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ پہل نہیں کرے گی۔ وہ صرف 3 لڑکیوں کا گروپ ہے، میں نے کبھی انہیں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا، شاید کوئی مسئلہ ہو اور تجھ سے مل کر سلجھ جائے۔
طاہر سنجیدگی سے گویا تھا۔ دانش اس کی شکل دیکھنے لگا۔ تو بھی تو ہر وقت اکھڑ مزاج، جنگجو، ہٹیلا بنا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی وہ تجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہو۔ یہ ساری لڑکیاں ڈرامے باز ہوتی ہیں، محض ہماری توجہ حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچاتی ہیں۔ طاہر کے باریک بینی سے کیے گئے تجزیے کا دانش نے جواب دیا۔ تو کوئی پالو کا شہزادہ نہیں، میں نے تو سرسری سی بات کی تھی۔ سے غصہ آ گیا۔ دانش کھلکھلا کر ہنس دیا۔ بس اتنی برداشت تھی، چل اٹھ، سر فندی کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ طاہر منہ بنا کر اٹھ گیا۔ دانش نے اس کی تقلید کی۔ تو بھی کیا یاد کرے گا؟ یہ بات ہے تو اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اسے مسکرا کر طاہر کو چھیڑا۔ یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناراض ہو گیا دانش اس کی جانب جھکا۔ تیری مرضی، جو کر۔ طاہر نے شانے جھٹکی۔ ہنستے ہوئے دانش نے طاہر کے شانے پہ بازو پھیلا دیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ دانش نے ہاتھ جھاڑ کر میدان سے بھاگنے والوں کو دیکھا اور پھر دائیں بازو کی پشت سے منہ صاف کیا۔ ہونٹ سے نکلتا خون بازو کے کٹ پر لگ گیا۔ ایک بار پھر صاف کیا۔ ایسی طبیعت صاف کی ہے ان سیکنڈ کلاس لڑکوں کی، آئندہ کسی لڑکی کو چھیڑنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ٹراؤزر سے گرد جھاڑی۔ یہاں دادا گیری کرنے آئے ہیں یا پڑھنے؟ یونیورسٹی کو جانے کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے کہتے یکدم سے چونک گیا۔ دور کھڑی وہی لڑکی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ طاہر نے اپنے شانے سے اسے چہوکا دیا۔ اب وہ لڑکی دھیرے دھیرے ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آج وہ اکیلی تھی، جان بوجھ کر تھی، یا اس کی فرینڈ زائن نہیں تھی، یا پھر کوئی کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں گی۔ ہوشیار، خبردار۔ طاہر نے سر جھکا کر بیگ اٹھایا۔ دانش نے بے رضی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سامنے آ کر ٹھہری۔ مجھے ربیہ صلاح الدین کہتے ہیں، سال 2 کی طالبہ ہوں، میس کمیونیکیشن کی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ لڑائی جھگڑا بہت بری بات ہے۔ زندگی کو ہر دم خطرہ لگا رہتا ہے، اور زندگی اتنی ارزاں تو نہیں کہ ہم اسے خطروں کی نظر کریں۔ ربیہ نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ دانش چونک گیا۔ یہ جان ہتھیلی پہ لیے پھرنا ہمارے اپنوں کو دکھ بھی تو دے سکتا ہے۔ یہ میرے ذاتی معاملے ہیں، میں ظلم و زیادتی برداشت نہیں کر سکتا۔ گویا انداز یوں تھا، جاؤ اور شکل گم کرو۔ تم کون ہوتی ہو میرے معاملات زندگی میں بولنے والی؟ ہاں، ظلم و زیادتی تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، مگر ہر عمل کا مثبت رد عمل بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ مثبت رد عمل؟ اس سے سر جھٹکا۔ یہ زندگی ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ آپ یہاں 10 کا کام کرتی ہیں؟ نہیں، جو لوگ زندگی سے بیزار ہوں، بس ان لوگوں کے لیے کام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ ہم روگی لوگ شاید اس قدر ہی حساس ہوتے ہیں۔ اس نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو دانش کو چونکا گیا۔ اس نے مڑ کر آگے بڑھتی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے جانے کیا سمجھ گئی تھی۔ کیسا؟ کیوں؟ طاہر نے ایک بار پھر سنجیدہ کھڑے دانش کو ٹھوکا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ غیر معمولی لڑکی ہے۔ غیر معمولی؟ دانش نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ یہ توجہ حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ۔ اس کے انداز میں استہزاء تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے طاہر گنگنایا، جانے کیوں کہیں دانش کے اندر کچھ کلک کر رہا تھا۔ پہلی ملاقات اور اتنے ہارڈ قسم کے جملے، اتنی توجہ کیوں؟ کیا میری فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ جاننے لگے ہیں میرے اندر کی بے چینی، اضطرار؟ کیا رک کیوں گیا؟ کیا سوچنے لگا؟ آگے بڑھتے طاہر نے اپنے پہلو خالی دیکھ کر مڑ کے اسے دیکھا۔ اس وقت آسمان پر ستارے نہیں، سورج ہے چمکتا دمکتا آفتاب۔ طاہر شرارت سے ہنسا۔ دانش نے سر جھٹک کر قدم آگے بڑھا دیا۔ ربیہ صلاح الدین، تمہیں کیا ضرورت تھی بھیڑوں کے چھٹے کو چھیڑنے کی، اس سے اتنی ثقیل قسم کی گفتگو کرنے کی، اس کو سمجھانے کی؟ تم کہاں کے نا سے اس کے اندر کی ربیہ اسے احساس دلا رہی تھی۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹی تو دھیان کے سارے راستے صبح کے باقی کی جانب توڑنے لگے۔ دل سرزنش کرنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی کتاب سینے پر رکھ دی۔ اگر وہ کوئی غلط نتیجہ نکال لے، تمہیں سبق سکھا دے، تمہارے پیچھے پڑ جائے تو تم کیا کرو گی؟ تم نے اس زمانے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا، جو تم اتنی بولڈ ہو کر آگے بڑھی تھی؟ کیا تم احسن کو ٹھیک کر سکیں؟ احسن؟ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے اندر کا دکھ دھیرے دھیرے رسنے لگا۔ آنکھیں بھیگ گئی۔ ہاں، اسے بھی میں نے بہت سمجھایا تھا، مگر اس کے اندر کی محرومیت، غربت، کسی کا احساس تشنگی، محبت کی کمی، اندر کا دباؤ، فرسٹریشن بہت بڑھ چکی تھی۔ وہ بہت باغی ہو چکا تھا۔ بغاوت نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ وہ اس گھر سے، اس معاشرے سے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے خود سے لڑتے لڑتے اپنی جان سے گزر گیا۔ احسن میرا بھائی، دل میں دھس جاگا، اور شب کی اس تنہائی اور گہرائی میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ احسن، تمہیں بھی کتنا سمجھایا تھا، مگر تم نے تو اپنی بہن کو قابل اعتنا ہی نہیں جانا۔ تم پر انتقام لینے کا، کچھ کر جانے کا، کچھ حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ تم کب سنتے تھے میری؟ تم اس گھر سے، اس معاشرے سے، اس نظام سے اپنا حصہ لینا چاہتے تھے۔ تمہیں انصاف چاہیے تھا، اور انصاف کب ملا کہیں؟ اپنوں نے تمہیں دکھ دیا اور تم جنونی ہو کر دوسروں سے انتقام لیتے رہے، اور خود ایک رستہ ہوا دکھ بن گئے۔ اس نے آنچل سے چہرہ صاف کیا، دھیرے سے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ آخری راتوں کا چاند دھیرے دھیرے بادلوں کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ ربیہ نے گہری سانس لی، نم نم سی پلکوں کو دھیرے سے چھوا۔
میں بھی تو ہو گئی ہوں احسن تم جیسا کوئی اضطراب و اضطرار کا مارا شخص دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو اس گہری دھن سے نکالوں جس کی کوئی منزل نہیں ماں سوائے اپنے آپ کو دکھ دینے اور کھو دینے کے۔ بھلا نوعمری کوئی گزر جانے کی عمر ہوتی ہے۔ رات دھیرے دھیرے ربیہ صلاح الدین کو اپنے حصار میں لیے گزرتی رہی۔ وہ اکیلی ہی اپنے دکھ پر ماتم کے نہ تھی، کوئی غمگسار نہ تھا، نہ نگہبان دوست تھا، نہ ہمنوا۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ صبح یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی کہ آپا جان نے ناشتے کی ٹیبل پر انتہائی غرور سے پوچھا۔ ربیہ نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چچی جان کی جگہ ان کی بیوہ بیٹی نے شان تمکنت سنبھال لی تھی۔ دھیرے سے اس نے نگاہ جھکا لی۔ اس کے وجود سے تنفر کا غبار تیزی سے بگولا بن کر اٹھا، مگر جہاں سنوائی نہ ہو وہاں چپ سادھ لی جاتی ہے۔ میں نے انکار نہیں کیا، سوچنا کیسا، بس ذرا میری تعلیم مکمل ہو جائے، فائنل ایئر ہے میرا، میرا شوق ہے یہ۔ شوق بھی کیا کرو گی اتنا پڑھ کر؟ کرنا تو ہانڈی چولہا ہی ہے نا، خواہ پیسہ اور وقت کا ضیاع ہے۔ ان کے نخوت بھرے انداز کو ایک نگاہ دیکھا۔ چاند بھی زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، اسے تمہاری یتیمی پر ترس آتا ہے، وگرنہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ میرے امتحان قریب ہے اور میں فی الحال ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتی۔ ربیہ نے بیگ اور فائل اٹھا لی۔ کہیں یونیورسٹی میں کسی سے ارادہ تو نہیں کر لیا؟ نگاہ گھما کر ذومعنی انداز میں پوچھا۔ مجھے اپنی حیثیت و جگہ کا اچھی طرح سے علم ہے اور وہ ایک تعلیمی درس گاہ ہے اور میرا مشن صرف تعلیم حاصل کرنا ہے آپا جان۔ لہجے کی پختگی نے ذرا کی ذرا آپا جان کو چونکا دیا۔ دوسرے لمحے سر جھکا کر ناشتے کی جانب متوجہ ہونے لگی اور کوئی جیرا کے انداز کا سوال نہ پا کر ربیہ باہر نکل گئی۔ صبح ہی صبح بدمزگی ہو گئی، نہیں بلکہ مدمزگی سوار ہو گئی۔ وہ لان میں نکل کر روش کی جانب بڑھی، ش کی مخصوص آواز پر سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا، منہ میں پان ڈالے، ہونٹ لال کیے، بکھرے بالوں کے گچھے ماتھے پر گرائے، ہاتھ میں دو دو کبوتر پکڑے، چاند بڑی ہی دلربا مسکراہٹ سے اپنے خوبصورت حسینہ منگیتر کو آنکھ چندھیا کر دیکھ رہے تھے۔ ربیہ کا انداز باہر کڑوا ہو گیا۔ خدا حافظ، اگر کہیں تو گاڑی پر چھوڑ دیں؟ منڈے پر جھکے۔ نہیں، میری وین آنے والی ہے۔ پھر آگے سے پوائنٹ تو مل ہی جاتا ہے۔ تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تحمل بردباری وقار نہیں تو اس کی شخصیت کو تھام رکھا تھا۔ اس نے ایک کبوتر ہوا کے سپرد کر کے بڑے انداز سے خدا حافظ کہا۔ ربیہ خلاصی پا کر سر جھکا کر گیٹ پار کرنے لگی۔ یہ چاند، یہ گہناپا ہوا چاند، در در کی خاک چھانتا مچیالا چاند اس کا ہمسفر ہوگا۔ اف، سوچ کر ہی کراہیت آئی۔ یہ چاند ڈھل کیوں نہیں جاتا؟ اب شاید معجزے نہیں ہوتے، نظام نہیں بدلتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دکھ کم نہیں ہوتے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے احساس منجمد ہوئے جا رہے ہیں۔ ربیہ کی پلکیں بھیگتی رہی، وہ چلتی رہی۔ کاش کاش ایسے امی ابو کوئی تو ہوتا اس کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا حساب لینے کے لیے، مگر نہیں۔ اس نے روڈ کراس کی، اس کے روٹ کی وین آ رہی تھی۔ بعض لوگ ازل سے بدقسمت ہوتے ہیں، ان کی ذات کو نحوست کا خمیر لگ جائے تو زندگی گزر جائے گی، مگر زندگی نہیں بدلتی۔ وین رک گئی، سر جھٹک کر سنبھل کر وین میں سوار ہوگی۔ نہ جانے کیوں آج نگار اور جاذبہ نہیں آ سکی، اوپر سے 2 پیریڈ بھی فری تھے۔ وہ لائبریری میں آ کر نوٹس بنانے لگی اور دانش لائبریری میں داخل ہوتے ہوتے چونک گیا۔ ارد گرد سے بے خبر سر جھکائے لکھتی جا رہی تھی۔ جانے کیوں یہ لڑکی سے خیام کا خیال یا خیام کی ربائی لگی۔ حالانکہ کل اس نے اگرچہ طاہر سے کہہ دیا تھا اور سستی شہرت اور توجہ حاصل کرنے کا نیا انداز، نئے ڈھنگ کیا، مگر اس لڑکی کی بات نے اسے ڈسٹرب کیا تھا۔ اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر اس کا جائزہ لیا، پیشانی تک گرا اسکارف جو کوئی خمیدہ بلکہ شہابی رنگ کا، سفید کاغذ پر متحرک انگلیاں، چہرے پر سنجیدگی اور متانت کا غمازہ۔ دل نے کہا یہ لڑکی ان سب سے مختلف ہے جو اس کے گرد ہے، اس کے حلقہ احباب میں شامل ہے اور جو اس کی توجہ اور قربت کے لیے جان دیتی اور محبت کے لیے مرتی ہیں۔ دانش نے اپنی کتاب کھولی، مگر نگاہیں بھٹک کر اس کی جانب چلی جاتی جس نے اس کی توجہ کے ارتکاز کو بہکا دیا تھا۔ کل کی بات اس کے دماغ میں گونجنے لگی اور پھر یکایک شرارت بھڑکی۔ اٹھ کر اس کی ٹیبل کی جانب بڑھا اور وہ شاید تھک چکی تھی، اب دھیرے دھیرے اپنی آنکھوں کو دبا رہی تھی۔ قلم سفید کاغذ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ آج طاہر کا میسج تھا، اس لیے وہ ہمراہ نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے کھانسا۔ ربیہ نے آنکھیں کھولی اور قدرے چونک گئی۔ آپ؟ ہاں، میں نے سوچا کل کا لیکچر ادھورا رہ گیا ہے کیونکہ آپ بھی فری ہیں اور میں بھی فری ہوں۔ ربیہ سنبھل کر بیٹھی۔ نہیں، میں فری نہیں ہوں، نوٹس بنا رہی ہوں۔ رہی بات لیکچر کے ادھورے پن کی تو اس کا مجھے احساس ہے، مگر لیکچر وہاں ہی مکمل ہوتے ہیں جہاں سمجھ بوجھ ہو۔ ساتھ ہی اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں ایسا کن ذہن اور کور مغز بھی نہیں، شرارت سے ہنسا۔ ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، یعنی وہ اسے مذاق سمجھ رہا تھا۔ ربیہ نے تیزی سے بیگ بند کیا اور کھڑے ہونے لگی۔ میں نے آپ کی دوستی کو قبول کر لیا تو آپ فرار ہو رہی ہیں؟ ربیہ نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اور دوستی؟ آپ نے شاید میری باتوں کا غلط مطلب لیا ہے۔ شاید، اس لیے تو آیا ہوں کہ آپ وضاحت کر دیں۔ ربیہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ واضح شرارت رقصہ تھی، مٹھی پر چہرہ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کچھ ملال بھرے رنگ سے دیکھا۔ آپ نے شاید مجھے بھی غلط رنگ میں لیا ہے، میں وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ دراصل مجھے، اس نے کان میں انگلی گھمائی، مجھے خیام کی ربائیاں تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک کوئی سمجھائے نہ۔ ربیہ کو یقین آ گیا کہ وہ اسے مذاق سمجھ رہا ہے۔
عام سی لڑکی جو اچھی شکل و صورت دیکھ کر عشق کے گودے میں پھنس جاتی ہے. اسے یہ یقین اسے بہت برا لگا. ایک نگاہ اس پر ڈال کر بیگ شانے پر لٹکایا, کتابیں سنبھالی اور باہر نکل گئی. ارے پیچھے وہ ہڑبڑا کر رہ گیا. ربیہ راہداری میں چلتے ہوئے خود کو سرزنش کی, ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کا قبلہ درست کریں. کسی بھی فرسٹریشن کا نکاس شاید یوں ہی ممکن ہوتا ہے. تم مت پرائی الجھن میں خوار ہو. تمہارا کوئی دشمن نہیں. جس سے رشتہ تھا وہی نہیں رہا تو بس میں چاہتی ہوں. ربیہ رکی, تھکی سی سانس لے کر ادھر ہی کنارے پر بیٹھ گئی. کوئی یوں نہ بکھرے, ایسے نہ ٹوٹے جیسے احسن کی ذات ریزہ ہوئی تھی, جیسے اس کی زندگی دھندلا گئی. ایسے نم پلکوں کو جھپکایا, فائل پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہونٹ پترنے لگی. احسن کا دکھ اس کی ذات کا دکھ بن گیا تھا. جاذبہ اور نگار نہیں آئی تھی. اگلی 2 پیریڈ فری تھے, اس لیے لائبریری میں جا کر کتابیں کھول لیں. دل بہلانے کا بہترین ذریعہ. لیکن وہاں فائل کی سطح کھرچنے لگی. گھر جا کر کیا کرتی؟ وہی پرانے بہت خراب چہرے, تعاقب کرتی نگاہیں اور دھندلایا ہوا چاند. ربیہ کو جھجری آ گئی. گھر کے ماحول سے یہاں کی فضا بہتر ہے. خود کو سنبھالا. لائبریری میں بیٹھا دانش خواہ گمسم ہونے لگا. اس کی کمپنی میں لڑکیاں خوش ہوتی تھی, اسے اہمیت دیتی تھی, اس کی دوستی, اس کی محبت کا دم بھرتی تھی. مگر یہ دھیرے سے انگلیاں الجھے بالوں میں پھیری. اس کے اندر بھی کچھ کلک کرنے لگا. میرا خیال ہے ربیہ دانش اچھا لڑکا ہے. میری زندگی اس کے ساتھ بدل سکتی ہے. اور کتاب کی برگیدانی کرتی ربیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. اکثر میں نے اس کی ساحر آنکھیں بھی تجھ پہ فدا ہوتے دیکھی ہیں. محبت سے انداز میں مسکرائی. مگر میری زندگی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. نکالی تو جا سکتی ہے نا. ہم دوسرے کی خاطر اپنی زندگی خراب تو نہیں کر سکتے نا آخر. پلیز نگار. کتاب بند کر کے چہرہ گھما لیا اور اس کی آنکھیں دھواں تھی. ہر انسان کا اپنی زندگی پر اتنا ہی حق ہے جتنا دوسروں کا. ہم اپنی زندگی کی خوشیاں کیوں رہن رکھوا دیں؟ کیسے وہ چیز قبول کرنے جو ہمیں پسند ہی نہ ہو؟ نگار کا انداز ناصحانہ تھا. پلیز نگار, یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. اچھے دوست اچھے مونس غمخوار ہوتے ہیں. ربیہ, اور میں تیرے لیے ایک اچھی امید بن جانا چاہتی ہوں. تیری زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے گہنائے ہوئے چاند کے سپرد کر دیا جائے. چاند دکھ کے گہرے احساس سے آنکھیں موندی. چاند کی دیدہ دلیریاں بڑھتی جا رہی تھی. اوپر سے آپا جان کا تقاضا, تایا بابا کی خاموشی اور فارغہ کی معنی خیز ہنسی. گھر میں ہوتی تو ایک خوف سا اس کے وجود میں سرایت کرتا رہتا. یہ خوف شاید اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا تھا جو نگار نے بھانپ لیا. جب ہمارے لیے سوچنے والا کوئی نہ ہو تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا حق ہے ربیہ, اور میں چاہتی ہوں امید کی یہ کرن تیری زندگی کو جگمگا دے. جگمگا دے. گلابی آنکھیں اس پر آویزہ کی. مجھ پر جو لگ رہا ہے وہ سود کے ساتھ لیا جائے گا. کیوں؟ نگار تڑپ گئی. وہ تیرے خاندان کا حصہ ہیں. چچا تایا ہیں. قرض اور سود کیسا؟ اور حور کے پہلو میں لنگور اچھا لگے گا. نگار کہتے پھر پٹری سے اترنے لگی. درد کی ایک لہر نے اس کے وجود کا ہلا کر رکھ دیا. نگار, میرے لیے کچھ بھی ممکن نہیں. شاید میں احسان فراموش نہیں ہوں. بن جاؤ تو زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ زندگی بہت لمبی اور یہ کانٹوں پر چل کر نہیں گزاری جا سکتی. زندگی رہی کب ہے؟ میں تو بس زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں. امی ابو بھائی کی ناگہانی موت کے بعد تو زندگی کی خواہش رہی کب ہے؟ اندرونی دکھ کے احساس سے آنکھوں کی سرخی بڑی تو سخت ضبط سے ہونٹ پترے. ننھا سا خون کا قطرہ ہونٹ پر ابھرا. شدت سے رونے کی خواہش ابھری کسی مونس و غمگسار کے کندھے پر سر رکھ کر. مگر کب تک؟ یہ دکھ تو عمر بھر کا روگ تھا, اسے ہی سہنا تھا. تو پھر نگار نے ترہم نگاہ اس پر ڈالی. زندگی بھی بعض اوقات کیسے امتحان لیتی ہے. آج میرے گھر چلو. نگار نے اچانک کہا. نہیں, مجھے وقت پر گھر پہنچنا ہوتا ہے. نہیں تو. آپا جان بولتے چپ ہو گئی. مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ اتنی فرمانبردار قسم کی لڑکیاں آج بھی موجود ہیں. بچے تو اپنے والدین کی نافرمانی کر جاتے ہیں. والدین میں اور دوسروں میں فرق ہوتا ہے نگار. میں نے کہا نا, احسان مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دوسروں کو شکایت کا موقع ہی نہ دیا جائے. خود کو سنبھال لیا تھا, تاہم چہرے پر سوگواریت تھی. ایک اداس سا موسم ٹھہر گیا اور ٹھہرا ہوا ساون بھادو نگار کو ڈسٹرب کر رہا تھا. ربیہ سے حقیقی معنوں میں انسیت ہو گئی تھی. چلو. بیگ سمیٹ کر کھڑی ہونے لگی. آج لائبریری میں نہیں گئے؟ فضول باتوں میں وقت گزر گیا. نہیں. نگار نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں موڈ ضرور ہوں مگر حساس بھرا دل رکھتی ہوں. دوسروں کا خیال بھی رہتا ہے مجھے, اور کچھ کرنے کو دل بھی چاہتا ہے. کیا مثلاً؟ مسکرا کر اسے دیکھا. کیا کر سکتی ہو تم میرے لیے؟ دل والوں کو تو ملا سکتی ہوں. دل والے کون؟ اچنبھے سے انداز میں دیکھا. جواب میں نگار ذومعنی انداز میں ہنس دی. ابا, میرا خیال ہے کہ نکاح کر کے رشتہ پکا کر لیں. یونیورسٹی پڑھ رہی ہے کل کو. اگر کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا کر لیا پھر ہاتھ ملتی رہ جائیے گا. یہ رضیہ باجی تھی جو آپا جان کو نئی راہ دکھا رہی تھی. ربیہ دروازے کے باہر ہی لگی. دھلے ہوئے کپڑوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی. یہ بھاگے گی کیسے؟ 4 چوٹ کی مار لگاؤں گی. معاہدہ ہوا؟ ایسے تو نہیں لگا میں ڈھیلی کی. آپا جان کے لہجے کا تنتنا سرد لہر کی صورت اس کے وجود میں اتر گیا. یہ گھر یتیم خانہ نہیں ہے. میرے باپ کی حلال کی کمائی پر پل رہی ہے. کیا چھوڑ کر مرا تھا اس کا باپ؟ میرا باپ آپ کا چچا بھی تو ہوتا ہے نا. آنکھیں بھیگ گئی. اس پر لفنگا بھائی جانے کس کی شے پہ جائیداد میں حصہ مانگتا تھا. اپنا حصہ تو کھا پی کر ڈکار مار بیٹھے لوگ. یہ اپنے لوگ آخرت کو, خدا کی بے آواز لاٹھی کو, صبر و استقامت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھیگے رخسار صاف کیے
وہ دھیرے سے پلٹنے لگی اور پھر قدم رک گئے۔ شکر ہے احسن کا ٹنٹنا ختم ہوا، جل مر گیا اپنی آگ میں، حسد رقابت کی آگ نے کھا لیا اسے۔ یہی انجام ہوتا ہے بد نظری کا۔ اف اتنا بڑا الزام، کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ ربیہ کو پرغرور لہجے پر ترس آنے لگا۔ بھاگ کہاں سکتی ہے سانگ چکائے بغیر؟ شادی تو اس کی چاند سے ہی کروں گی، پسند ہے میرے چاند کو تو کیا کروں؟ ربیہ کا دل کام کر رہ گیا۔ ایسے ہی نہیں تو لگا رہے۔ ربیہ بھاگے اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے تک پہنچی۔ رونا اس کے اختیار میں تھا، جی بھر کر رو سکتی تھی سو روئے گئی۔ واقعی وہ اپنی نہیں کر سکتی تھی، اس گھر سے فرار ممکن نہیں، اتنے مانوس ہو گئے تھے صیاد سے اب رہائی مل بھی جائے تو مر جائیں گے کہ مصداق۔ یہ گھر اس کی پناہ گاہ تھا، باہر کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ کیسے وہ چھوڑ جاتی ہزار چاہنے کے باوجود، مگر مرے ہوئے ماں باپ کا منہ کالا کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ ان کی بیچارگی اور حرمت پر آنچ آنے نہیں دینا چاہتی تھی، چاہے اس کی روح تک رنجور ہو اور جسم زخم۔ کسی ہم نفس، کسی چارہ گر کے بغیر ہی اسے زندگی کا یہ سفر اب طے کرنا تھا۔ تکیے سے سر اٹھا کر اپنی متورم پلکوں کو چھوا، بھیگے مژگان صاف کیے، ریزہ ریزہ دل کو سنبھالا۔ آج چھٹی کا دن اور بہت سے گھر کے کام نمٹانے تھے۔ احسان مندی کا تقاضا یہ بھی تو تھا کہ چپ چاپ سہ جائے اور اگر کچھ نہ کریں۔ اوہ اف شاندار! وہ جو نہا کر نکلی تھی تو بھوک کا احساس شدت سے ہونے لگا تو احساس ہوا کہ کام نمٹانے کے چکر میں صبح سے بھوکی ابھی کھاتی ہوئی رات کے 11 بج رہے تھے۔ کسی کو کھانے کا احساس نہیں تھا، حالانکہ اتوار کو کھانا پکانا اسی کی ذمہ داری ہے، مگر اسے کسی نے نہیں پوچھا۔ بھوک کا احساس کچن تک لے آیا۔ کھانا گرم کر ہی رہی تھی کہ ان ستائشی الفاظ نے چونکا دیا۔ بے اختیار پلٹی اور ٹھٹک گئی۔ کچن کے دروازے میں چاند ایستادہ تھا، آنکھوں میں چمک فخر تھا۔ اس کے دراز بھیگے ہوئے بالوں کو ستائشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار دوپٹہ پھیلا لیا۔ آپ کچھ چاہیے تھا کیا؟ ہاں بہت کچھ، رہائی، آزادی، ذاتی خوشی اور… ربیہ نے کڑوا گھون بڑھا، مگر فی الحال ایک کپ چائے۔ کھانا سائڈ پر رکھ کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر ایک کپ انہیں دیا، ایک اپنی ٹرے میں رکھ لیا اور ادھر ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ربیہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اوہ ہو، شب ڈھلے اس چھت تلے یہ کچھ بھی ہوتا ہے؟ رضیہ باجی کی آواز نے قدم روک دیے۔ آئیے، کیا زبردست چائے بنی ہے۔ ارے بنی کیوں نہیں ہوگی، آخر چاہنے والوں نے بنائی ہے۔ ان کا گرم لہجہ اس کے کانوں کو سنسنا گیا۔ میں تو کہتی ہوں چاند اب شادی کر ہی ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ… وہ شاید اس کو سنا رہی تھی اور چاند کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ربیہ نے اپنے کمرے میں جانے میں چند ثانیے لیے۔ وہاں جبری محبت نامہ شروع ہو چکا تھا۔ بک ایشو کروا کر لائبریری سے نکلی تو اس کا ٹکراؤ اندر آتے دانش سے ہو گیا۔ آج کچھ اور بھی مانگتا تو مل جاتا۔ ایک نگاہ دے کر رہ گئی۔ کیوں؟ اس نے دھیرے سے سر کھجائی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ ربیہ نے قدم آگے بڑھا دیے۔ ربیہ پلیز! پلٹ کر اس کے ہم قدم ہوا۔ کیا آپ میرے گروپ میں شامل ہوں گی؟ ربیہ کے قدم رک گئے۔ اچھا، پھر مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لیں۔ سر کھجاتا اس کی نظروں کا مفہوم بھانپ گیا۔ آپ نے مجھے بہت غلط سمجھ لیا۔ نہیں، سامنے دیکھا، میں نے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ ہمیں بالکل کوئی حق نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں، اور یہ کہ زندگی ہماری ہے، ہمیں اپنے طور پر اسے گزارنا چاہیے۔ ہم غصہ کر کے دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ سراسر ہمارا ہی خسارہ ہے، تو ہم ہی زندگی کے لیے ایسا رسک کیوں لیں؟ سر گھما کر اسے دیکھا اور وہ اندر تک ٹھٹکی۔ اتنی جلدی اتنی بڑی بات سمجھ آ گئی، اور یہ کہ آپ دوسروں سے بہت مختلف ہیں، تو یہ اب مجھے ایسے استعمال کرے گا؟ ربیہ نے سوچا۔ اوکے، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے صحیح سمجھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے کسی گروپنگ کی ضرورت نہیں۔ اپنے قدموں کی رفتار تیز کی۔ لیکن ایک ناصح کی ضرورت ہے نا؟ وہ آواز پر پلٹی۔ دانش سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بعض چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں، اور ناصح ساری عمر ساتھ نہیں رہتے۔ عمر کی اس منزل پر ہمیں اپنا ناصح خود ہی بن جانا چاہیے۔ دانش دیکھتا رہ گیا اور اس کے قدم آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس ماحول میں اپنے حالات کے تحت وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ چاند اکثر یونیورسٹی کے چکر لگاتا رہتا ہے اور وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتی۔ ربیہ، دانش مجھ سے پوچھ کر تمہاری طرف آیا تھا، تم نے دو ٹوک جواب دے کر اچھا نہیں کیا۔ زندگی میں اچھے راستے یوں ہی نکلا کرتے ہیں۔ ربیہ سن سی ہو گئی نگار کی سمجھداری پر۔ اور اگر راستہ نہ ملے تو ہمیں بنا لینا چاہیے۔ اگر میں کہوں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے تو پھر یہ کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہاری منگنی ہوئی ہے اور شاید وہ بھی نہیں، صرف بات چیت ہے، اور میں اچھی دوست ہونے کے ناطے تمہیں یہ جوا نہیں کھیلنے دوں گی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دانش، تمہارے لیے کچھ سیریس ہو گیا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اسے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم بھلا؟ جو کل تک مذاق تھا وہ نہیں، وہ مذاق نہیں تھا۔ تمہارا توجہ کا ارتکاز دھیان کے سب راستوں میں جب آس کا گزر، اور تمہاری ہی تو خواہش تھی کہ وہ جنگجو ہیرو سے نم خوش شہزادہ بن جائے تو… نگار! اس لفافی اور نگار کی مسکراہٹ نے چکا دیا۔ میں تو… ربیہ وضاحت کرنا چاہ رہی تھی۔ بس، اور وہ تمہارے لیے سیریس ہو گیا؟ کیا؟ اسے جھٹکا لگا۔ تمہاری منفرد سی ذات اسے متاثر کر گئی۔ مزید انکشاف کیا۔
دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، تم جانتی ہو کہ بس وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نگار یہ تم کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، رشتے جوڑنے نہیں، اور اسے میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا، وہ تو بس ایسے ہی۔ ربیہ نگار نے ملال سے اسے دیکھا۔ اچھی اور خالص محبت ہر کسی کو ہر حال میں نہیں ملتی، یہ کسی کسی کا نصیب ہوتی ہے اور تم اس کی قدر کرو۔ چلو اٹھو، کلاس ہونے والی ہے۔ اب دانش تم سے ملنے آئے تو آرام سے بات کرنا۔ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ربیہ نے بدک کر اسے دیکھا، نگاہیں غلط ڈالے بغیر نگار آگے چلنے لگی تو ربیہ بھی پیچھے ہو لی۔ اس روز انگلش ڈپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے دانش سے ٹکراؤ ہوا تو غیر معمولی طور پر اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل دھڑک دھڑک گیا۔ دانش کے ساتھ چاند بھی تھا، منہ میں پان چباتا، کبھی نظروں سے دیکھتا۔ دانش اسے دیکھتا ہوا چاند کی جانب جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ کسی بھی نئی کہانی کا عنوان بننے کا اس پہ حوصلہ نہیں تھا، جانے دانش نے کیا کہا ہو، چاند نے کیا سمجھا ہو، وہ تو پہلے ہی شک کی دلدل میں پور پور دھنسا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں دل ہی نہیں لگا، باقی کے تینوں پیریڈ بمشکل اٹینڈ کیے، گھر جانے کے خیال سے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی ماریا کی ساگی اٹینڈ کر کے نگار اور جاذبہ آگئی، تبھی محبت سے جاذبہ ادھر سے ہی ہاتھ ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا، کہاں گئی یہ؟ اسے چھوڑو، اسے تو کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تم سناؤ، تمہیں کیا ہوا؟ رنگ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے؟ چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نگار سمیر میرا کزن یونیورسٹی آیا ہوا ہے اور ابھی میں نے اسے دانش کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس سے میرے بارے میں دانش کو کچھ کہا ہے؟ ربیہ کے چہرے پہ ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ دھیرج تو کیا ہوا؟ اچھے لوگوں کی تو اور کوئی تعریف کرتا ہے، ویسے اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں نگار، تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتی، وہ اب تمہاری شادی میں جان جاؤں گی۔ دانش باقاعدہ رشتہ بھیج رہا ہے تمہارے لیے، تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، اب وہ اس طریقے سے تم سے ملے گا۔ نگار خشک ہوتے خون کے ساتھ گنگ ہو گئی۔ اس سلسلے میں دوست سب سے بڑے ہمنوا اور ہمراز ہوتے ہیں۔ ذومعنی انداز میں مسکراتے اسے دیکھتے نگار نے بڑے آرام سے کہا، ربیہ کو زندگی کا ہر در اپنے لیے بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سب راستے روشن اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے لگ رہے تھے۔ شادی تو میں اس کی چاند سے کروں گی، ذرا جو کلس کر دیکھے۔ ربیہ کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا بتاتی، کیا سمجھاتی نگار کو؟ وہ تو کوئی اور کہانی کی رقم کرنا چاہتی تھی۔ نگار، سمیر میرا وہ کزن ہے جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے آگے چل کر، اور انتہائی شکی مزاج، نفسیاتی مریض ہے، تنگ نظر ہے، اور میری پوزیشن تم جانتی ہو۔ اور نگار کی سمجھ میں آ گیا اس کا گھبرانا، اڑی ہوئی رنگت اور پرتفکر پریشان چہرہ۔ ربیہ تسلی امیز انداز میں ہاتھ تھام لیا۔ قسمت پر تو یقین ہے نا تمہیں؟ اب تو مجھے کسی چیز پر یقین نہیں۔ حالات و واقعات نے مجھے بدل دیا اور میں دوسروں کے دماغ سے سوچتی ہوں۔ بہت زیادہ ڈپریس نظر آ رہی تھی۔ اچھا چلو آؤ کولڈ ڈرنکس لے، اس کے بعد انگلش ڈپارٹمنٹ چلیں گے۔ نہیں، اس نے نگار کے بہلانے کو نظر انداز کیا۔ نہیں سر، اب آج کی کلاس لوں گی، اگر نہیں تو گھر جاؤں گی۔ ربیہ نے خشک سے انداز میں سر جھٹکا۔ ربیہ، نگار نے اس کا بازو تھام لیا، میں خود کو خواہ سزا دینے کا حق نہیں۔ جب تمہارے دل میں چور نہیں ہے تو پھر اس قدر ہونگ کیوں ہو رہی ہو؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہی ہو۔ وہم؟ اس نے اطراف میں نگاہ کی۔ کاش یہ وہم ہو، جہاں جس مکان میں رہتی ہوں وہاں لوگوں کو رائی کا پہاڑ بنا لینے کی عادت ہے، اور میں ان کے لیے انسان نہیں، پراپرٹی ہوں، ان کے لیے ضرورت ہوں، اور ضرورت کو کون فارغ کرتا ہے؟ نگار نے ربیہ کے وجود سے کھلتی پرت در پرت کو بڑی حیرت سے سنا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تم زندگی گزار سکتی ہو، ساری عمر؟ ہاں ساری عمر۔ اس کا لہجہ تھکا ہوا تھا اور کچھ بھیگا ہوا، درد کی دلدل سے نکلا ہوا۔ مجھے قرض ادا کرنا ہے سود کے ساتھ، گزرے لوگوں کے وجود پر لگے الزامات دھونے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں یاس تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی ہماری ہے اور ہم اسے دوسروں کے تابع کر سکتے ہیں، اور نہ دوسروں کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یونیورسٹی کی یہ مصروفیات ہیں۔ ربیہ باوجود ذہن بھٹکنے کے خود کو کتابوں میں مصروف کر رہی تھی۔ اس آواز پر اچھل پڑی، دل ایسے ہی کسی لمحے کا منتظر بھی تھا۔ کیا مطلب؟ مڑ کر تیکھی نظروں والے کھڑے چاند کو دیکھا۔ رنگ ریلیوں کا سامان بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ وہ یونیورسٹی ہے، کون مجھے جانتا ہے اور کون نہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو کتنا جانتے ہیں۔ فائل بند کر کے کتاب کھولی، مصروفیت کا اظہار تھا۔ تو تم اسے کتنا جانتی ہو؟ باقاعدہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئے۔ صرف یونیورسٹی کی حد تک، میں وہاں تعلقات بنانے یا کسی کو جاننے نہیں جاتی۔ اچھا، وہ تو بہت انٹرسٹ لے رہا تھا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ربیہ کو غصہ آنے لگا۔ اچھا، وہ کان میں انگلی ڈال کر زور زور سے ہلانے لگا۔ اچھا میں نے کیا کیا تھا؟ ربیہ کھول کر رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے تم تعلیم میری وجہ سے حاصل کر رہی ہو، ورنہ آپا تو سخت خلاف ہے تمہاری یونیورسٹی جانے پر۔ ان کی مرضی تو چٹ منگنی اور پٹ بیاہ پر ہے۔ اس کی نظریں اسے خود پر چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور الفاظ
پتھر لگ رہے تھے، مگر خاموشی اس کا ظرف تھا۔ کس کس بات کا جواب دیتی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مڑ کر انہیں دیکھا، وہ مشکل خود پر کنٹرول رکھا۔ یہی کہ مجھے سچ سچ بتا دو۔ وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے کیا؟ ربیہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ تم سمجھدار ہو، کافی اٹھ کر اس کے مقابل آئے گی۔ آپا لوگوں کے لیے کافی نہیں کیا؟ اس شک پر وہ رونا چاہتی تھی۔ نہیں سنو، دل لگا کر پڑھو، پھر میں تمہاری تعلیم کے بعد جاب کا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت اچھی آفر ہے میرے دوست کے پاس، تمہارے رزلٹ کا انتظار ہے۔ کھڑے کھڑے انگڑائی لی۔ جاب؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تو اور کیا میں ایسے ہی رقمیں لگا رہا ہوں؟ اس کے تعجب پر حیران ہوا۔ پھر میں آپا سے کہتا ہوں شادی کی تیاریاں کرے۔ اس پر بھرپور نظر ڈالتا، ایک ہاتھ سے رخسار پر گری لٹ کو چھوتا گنگناتا باہر نکل گیا۔ اپنی سنا کر، اپنی کہہ کر تو شاندار سی جاب کرے گی، بیٹھ کر کھائے گی نہیں بلکہ کما کر کھلائے گی۔ اوہ، وہ ڈھہ سی گئی۔ کیا ہوا؟ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ ناراض ہو کیا؟ کل تم کہہ رہی تھی اور آج نظر آ رہی ہو سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں، ایک سانس میں کیے جانے والے سوالوں کا مختصر ترین جواب دیا۔ تمہارا کزن بالکل فضول اور نان سینس ہے، بالکل بھی اس کے ساتھ تم زندگی نہیں گزار سکتی۔ سنا تم نے؟ ناک کی سیدھ میں چلتی ربیہ کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھام کر روکا۔ نگار، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کوئی نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں۔ خالی نگاہ اس پر ڈالی۔ فیصلہ تو شاید ہو چکا ہے، بس عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تھکی تھکی سی آواز تھی۔ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا سمجھی تم، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ سنگی بینچ پر بیٹھ کر اس کا بازو گھسیٹ لیا۔ سنبھل کر فائل گود میں رکھی۔ دانش کی فیملی اچھی ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھی، ویل ایجوکیٹڈ اور ویل آف ہے۔ بس میں کیا کر سکتی ہوں اس سلسلے میں؟ اطراف میں نگاہ کی۔ تم بھی تو پارٹ آف دی اسٹوری ہو۔ اسے شانے سے ٹھونکا دیا۔ میری زندگی تو رہن رکھی جا چکی ہے۔ سنو، تم اپنی زندگی کی بہتری کے لیے سوچ لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دانش تمہارے لیے بہت سیریس ہے، رشتہ بھیج رہا ہے تمہارے لیے، سمجھی تم؟ نگار نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ کتنے لمحے تو بول ہی نہ سکی۔ تم لوگ ایسی کوئی بھی کوشش مت کرو، میں ان کے لیے سونے کی کان ہوں۔ ویسے مجھے حیرت ہے سمیر نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ کل کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسے ہی تو رقمیں نہیں لگائیں، جلدی سے تعلیم مکمل ہو تو میں نوکری دلواؤں۔ سنا تم نے؟ وہ لوگ مجھے اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ میں اس نکمے ہڈ حرام کو باقی عمر کما کر کھلاؤں۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ مجھے تمام عمر ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی رہے گی۔ وہ گویا غائب دماغی سے بولتی جا رہی تھی۔ خدا ایسے ظالموں کو سزا ضرور دیتا ہے، ظلم کی رسی کب تک دراز ہوگی؟ نگار نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا سب کے ساتھ ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ خدا سب کے ساتھ ہے، تم خود کو مضبوط کرو، دانش سے بات کرو، مجھے وہی تمہارے مسئلے کا حل لگتا ہے۔ میرے مسئلے کا حل؟ اس نے گہری سانس لی۔ میرے مسئلے کا کوئی حل نہیں، ماں سوائے اس کے کہ سر جھکا کر جی حضوری کرتی رہوں۔ دانش کے رشتے بھیجنے کا مطلب خود پر ایک اور تہمت لگانا ہوگا، آوارگی کا سمبل۔ آنسو پلکوں پر پھیل گئے۔ نگار نے بازو دراز کر کے اسے ساتھ لگا لیا۔ اپنوں کے رویے اگر پتھر ہو جائے تو ہمیں بھی خود کو چٹان بنا لینا چاہیے۔ زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ مرنے والوں سے ان کا بھی کچھ رشتہ تھا، انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نگار، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں خوش ہوں، تم صرف اتنا کرو کہ خاموش رہو، بس۔ ایک بار دانش کی بات سن لو۔ نگار نے اس کی بات کاٹ دی۔ ربیہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں کسی کی بات نہیں سنوں گی۔ یہاں سمیر کے جاسوس اور مجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دفعہ کی بات کو تو اس نے غلط معنوں میں لیا تھا۔ میں بہت محتاط ہو کر رہتی ہوں۔ میں اپنے کردار پر کوئی دھبا نہیں لگانا چاہتی۔ سر گھما کر اسے دیکھا، انگلی کی پوروں سے آنکھیں صاف کیں۔ چلو، اور دانش سے تو بالکل نہیں۔ اور جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ دانش تمہاری زندگی بدل دے گا۔ یہ محض تمہاری خام خیالی ہے۔ نگار کے یقین کو باطل کرنے کی کوشش تھی، مگر وہ نگار تھی جس کی رگوں میں ربیہ کے لیے ہمدردی، محبت اور احساس لہو بن کر گردش کر رہا تھا۔ میں اتنا برا بھی نہیں جتنا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں۔ پیچھے سے آواز ابھری۔ دونوں ہی چونک گئی۔ سنجیدہ شکل بنائے دانش سامنے آ گیا۔ ہر شخص کے لیے آزمائش شرط ہوتی ہے۔ ان کے سامنے ہی گھاس پر بیٹھ گیا، اور ہر شخص سے مختلف ہوتا ہے۔ کتابیں سائڈ پر رکھ کر انہیں دیکھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ ربیہ کا دکھ منتشر ہونے لگا تو لہجہ چٹک گیا۔ آپ تو خود کہتے کہتے وہ رک گئی۔ میری تقدیر بدل سکتے ہیں، یا پھر میری قسمت کو خوش قسمتی میں بدل دے؟ کیا ہے آپ کے اختیار میں؟ کچھ نہیں، محض لفاظی ڈھونگ۔ اور اس کا لہجہ پتھرا گیا۔ رخ پھیر لیا۔ دانش نے تعصب بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ مجھے اختیار دیں گی تو با اختیار ہوں گا۔ مجھے اپنی عزت نفس بے حد عزیز ہے۔ میں خود بے اختیار ہوں تو کیا کر سکتی ہوں؟ چلو نگار، مگر میں کوشش ضرور کروں گا۔ ہیرے کی قدر جوہر ہی جانتا ہے، اس کے اندر پتھر کو تراش خراش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ میں اپنی قسمت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور مخالف سمت تیزی سے بڑھتی چلی گئی، اور اس کا لہجہ اور انداز اسے بھی دکھی کر گیا۔ دیکھ لو دانش۔ ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے اور سوچ بھی لیا ہے۔ سمیر تو اس کے
بالکل بھی قابل نہیں، سر پھرا وحشی بندہ ہے، جاہل، بزنس مائنڈ، لالچی، اس کو صرف مال غنیمت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ رشتے کے لیے آنٹی کو بھیجوں گا، امی تو معذور ہیں، ساتھ تم چلی جانا، میری امی کے لیے اس جیسی لڑکی کی ضرورت ہے، دیکھنا یہ کتنا خوش رہے گی ہمارے گھر میں۔ دانش کہتے ہوئے مسکرائے، اتنا یقین مت رکھو، ابھی وہ بے مہر لوگوں کے درمیان رہتی ہے۔ نگار اسے زمین پر کھینچ لائی اور وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ گہری خاموشی کا حالہ اس کے گرد مکڑی کی طرح جالا بنتا چلا گیا۔ اسے اپنی قسمت کے بارے میں یقین تھا، کوئی نہیں بدل سکتا تھا، تو خواہ امیدیں باندھنے سے کیا فائدہ؟ رشتوں کے ساتھ ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے اور وہ محبت بھرا ہر اعتماد و مان کھو چکی تھی، سو گھر کے دھندوں کے ساتھ پڑھائی میں خود کو گم کر لیا۔ وہ اس کا آخری پیپر تھا، آپا جان نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، اگلے جمعے کو اس کا نکاح تھا چاند کے ساتھ۔ رضیہ باجی نے اطلاع دی تھی اور وہ دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ اس چیز کی امید تھی، یہ ہونا تھا، مگر اتنی جلدی اسے دریچے کے باہر پھیلے گھور اندھیرے کو دیکھا اور دریچے کی یک چوکٹ کے ساتھ سر ٹکا دیا۔ تو دانش تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میری قسمت یہی ہے، میں نے کہا تھا نا، میری قسمت کوئی نہیں بدل سکتا۔ سر اٹھا کر ستاروں بھرے آسمان کو دیکھا، تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے بھلا؟ آنکھیں بھیگنے لگی، دل درد سے بوجھل ہو گیا، رخساروں پر دریا کا بند نکل گیا۔ کون تھا جو رات کے اس پہر بند باندھتا؟ اگلا دن قیامت کا تھا، گھر میں بھونچال آیا ہوا تھا، ربیہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، باہر آپا جان چاند چیخ رہے تھے، بطول بطول بلا کر لا اس حرافہ کو، یہ گل کھلاتی رہی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے۔ آپا جان کی آواز بلند تھی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، بکھرے بال سمیٹ کر دوپٹہ شانوں پر پھیلایا۔ اسی وقت بطول آ گئی۔ بطول نیچے کیا ہوا؟ گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں جی، وہ لاعلم تھی، اس کے پیچھے باہر نکلی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس نے آوارگی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہوں، جانے لڑکوں کے ساتھ کہاں کہاں جاتی ہوگی۔ میں ایک عزت دار شخص ہوں، کچھ تو ہے نا جو اس لڑکی نے رشتہ بھیجا اس کی ہی شے ہوگی۔ سمیر کی تنفرانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، آوارہ، اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ آہٹ پر رخ موڑ کر دونوں نے دیکھا۔ آؤ آؤ عزت دار ماں باپ کی بات مت بیٹی، آپا جان نے حقارت سے دیکھا، یہ کارنامے انجام دیتی رہی ہو کہ لوگ گھر آنے لگے، بول کیا چکر ہے؟ تو گویا دانش نے رشتہ بھیج دیا تھا۔ انجام نتیجے کی صورت سامنے تھا، زندگی کتنی بے مایہ تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے اس پر اعتبار ہے نہ یقین، میں نے خود اسے لڑکوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا ہے۔ ایک اور الزام، اس کا وجود سن ہو گیا، اگر دیکھ لیا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ چار چوٹ کی مار لگا کر گھر بھجا دینا تھا۔ نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی، اس کے حواس معطل ہو رہے تھے۔ اس سے نکاح کرو آج ہی، فیصلہ کن انداز میں اسے دیکھا۔ ساری عمر باندھ دو اسے، اس کے بعد دوسری شادی اپنی پسند سے کر لینا دھوم دھام سے۔ سیڑھیوں پر وہ گر سی گئی، اس کا وجود بھربھری مٹی جیسا ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے ان کپڑوں سے گھر سے نکال دوں۔ آپ ساری عمر رکھنے کی بات کر رہی ہیں، ایسی عورت کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ کب چل دے، کب بھاگ جائے؟ اف! اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلتا چلا گیا۔ اس کی پاک دامنی پر اتنا بڑا الزام! یا اللہ! دونوں ہاتھ جوڑ کر سر ٹکایا۔ اس لیے اس پر پیسہ لگایا؟ کیوں کہا تھا تو نے کہ پڑھی لکھی لڑکی چاہیے جو پرکشش جاب کرے؟ آج کل تنخواہیں بہت ملتی ہیں۔ کیوں پھر پڑھایا؟ آپا جان زہر اگل رہی تھی۔ بس میں شادی نہیں کر سکتا، دل اٹھ گیا ہے اور محبت مر گئی ہے۔ لڑکیاں بہت کروفر سے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اسی لفنگی کے ساتھ چلتا کریں، تین کپڑوں میں بس پان چباتے ہوئے سر گھما کر اوپر سے آتی سیڑھیوں کے آخری سٹیپ پر اسے سکڑے سمٹے بیٹھے دیکھا۔ قطعی نہیں، اگر آپ نہیں کریں گی تو میں کروں گا اس غریب لفنگے سے اس کی شادی، اور یوں تو پڑھاتے ہیں اسے بھی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا مزہ ملے۔ کیا دے سکتا ہے وہ 2 ٹکے کا چھوکرا جو خود پڑھ رہا ہے؟ ماں بیمار ہے، باپ سر پر نہیں، ایک جھونپڑے میں کیسے گزارے گی؟ موسم بدلے گا اور ایک چھینک میں محبت نزلہ بن کر نکل جائے گی۔ اپنے لفظوں پر اس نے خود ہی ہاتھ اٹھایا۔ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں، آج شام وہ لوگ رشتہ لینے آ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ ہی دفع کریں، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، اتنی ہی پسند آ گئی ہے۔ ایک طنزیہ نگاہ پھر ڈالی، بلکہ فون کر دیتا ہوں کہ مولوی ساتھ ہی لیتے آنا۔ اتنی ذلت، اتنی حقارت! کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جاتی، قیامت اس کے گرد تھی۔ سمیر اٹھ کر خون اشار نظروں سے دیکھتا اچھل کر اٹھا اور فون کی طرف بڑھا۔ چاند! آپا جان ہڑبڑا کر اٹھی، کیا کر رہے ہو؟ یہ جانتے ہو اس کا نتیجہ؟ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھپٹا، اپنے ہاتھ کٹواتا ہے، ساری جائیداد باہر چلی جائے گی۔ کیسے جائے گی؟ ہم دیں گے تو جائے گی، 4 چوٹ کی مار تو اب لگے گی۔ خالی ہاتھ، خالی دامن، بے عزتی کے احساس کے ساتھ سر جھکا کر رہے گی، اپنی محبت پر ماتم کرنا۔ آپا جان کے ہاتھ سے فون لیا، نمبر ملایا اور آپا جان کے منع کرنے کے باوجود فون چھیننے کی کوشش کو باطل کرتے ہوئے فون نمبر ملایا۔ اس کی بدقسمتی پر ایک اور بدقسمتی کی مہر لگا دی، وہ زمین میں گڑ گئی۔ اتنی تہمت، بہتان، الزامات! رات تک اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا، بلکہ مہر لگ گئی، اور بکاؤ مال جیسی اس کی ذات دانش نے خرید لی، بولی لگائے بغیر، ملگجھے مسلے کپڑے، بکھرے بال، متورم چہرہ،
زرد رنگت، خوف و ہراس کے تاثرات، بے رنگ بے اما آنکھیں اپنی عزت نفس کی دھجیاں سمیٹتی، اپنی روح دل اور وجود پر ماتم کے نہ اپنوں کو روتی ایک مکان سے دوسرے مکان کی جانب سفر کر رہی تھی۔ کیا تھی اس کی ذات؟ صفائی کا موقع ہی نہیں ملا کچھ کہنے کا، جھوٹ کہنے کا۔ اس کی ذات اتنی ذرہ بے متاع تھی تو اب مٹ ہی گئی۔ اس کے اندر سے تمام جذبے مر گئے، سوگ روگ بن کر سرایت کرتے ہوئے رگوں میں گردش کرنے لگا۔ وجود سے جذبے مر جائیں تو وجود ختم ہو جاتا ہے۔ دانش کی والدہ نے ویل چیئر پہ بیٹھ کر اس کا استقبال کیا، ماتھا چوما، پیار کیا، ماشاءاللہ کہہ کر باہوں میں بھرا، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ ان کے پیچھے کھڑی نگار نے محبت سے اسے تھام لیا، مگر اس کی حصیں مر چکی تھی۔ سونے اور طویل نیند سونے کی خواہش اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ دل درد سے بوجھل تھا اور وجود دل کا صدمہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس قدر غیریت حد تک عزت دل سہ نہیں پایا۔ سر اٹھا کر خود کو غیروں کے جہاں محسوس کیا، کوئی اپنا نہیں، کوئی درد کا درماں نہیں، کوئی ماں جایا نہیں۔ درد کی شدت میں اضافہ ہوا، دوسرے لمحے وہ گرتی چلی گئی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ارے سب سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ 2 دن جان کنی کے بعد اسے ہوش آیا تو سب نے صد شکر ادا کیا۔ مسز کاظمی، دانش کی والدہ، نے صدقے دیے، بے جان نظروں سے اطراف میں کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ ربیہ ہوش کرو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے۔ نگار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو دانش نے کتنا بڑا رسک لیا، تمہاری زندگی بدل دی۔ زندگی بدل دی یا زندگی میں ایک اور گرہن لگ گیا، اس نے سوچا۔ مبارک ہو۔ دانش اس کی جانب پھول بڑھا رہا تھا، وہ صرف دیکھ رہی تھی۔ لفظ ایک بار پھر شاید رہن رکھے گئے تھے۔ اور اس شخص سے نہیں ملو گی جس نے ہم پر اعتبار کر کے تمہارا ہاتھ تھاما اور تمہیں پھولوں کی راہ گزر پر لے آیا۔ نگار ایک اور پژمردہ سنا رہی تھی، یعنی نگاہ اٹھائی۔ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم دانش کی بھابھی ہو۔ ربیہ نے نگاہ اٹھائی۔ نگار نے دانش کی کسی شکل سے ملتے جلتے خوبرو سے شخص کو آگے کیا، وہ مسکرا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا بوکے تھا۔ وہ ایک عالم تحیر سے ابھری، پے در پے انکشافات۔ کل کیا تھا اور آج؟ زندگی کی سحر مبارک ہو۔ سیاہ چمکتی لو دیتی آنکھیں، محبت کی مسکان، پیار بھرا احساس۔ دھیرے سے آنکھیں بند کر لی۔ عالم برزخ میں تھی یا عالم جنت میں؟ دوزخ کی آگ سے نکلی تھی یا پھر وہیں ایستادہ تھی؟ اس کا جمود ایک بار پھر اندھیروں اور بے یقینی کے سمندر میں معزن ہوتا نیچے اور نیچے گرتا چلا گیا۔ نگار اور دانش ڈاکٹر کو لینے بھاگے۔ خالد گردیزی نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک پیار بھرا، محبت بھرا احساس ہونے کا یقین دلایا، مگر ربیہ کے وجود میں بے یقینی تھی۔ اسے کسی بھی محبت کا اعتبار کیسے آتا؟ ایک طویل بے ہوشی کے بعد آنکھ کھولی تو بہتر صورتحال تھی۔ نگار، دانش اور وہ شخص اس کے پاس تھے، ایک نئی دنیا سے ہمکنار کرا رہے تھے۔ دانش خوش تھا کہ اس کا جہاں ہی بدل دیا تھا، اور نگار اس کی ہمت کی داد دے رہی تھی، اور وہ شخص جو اس کا سائباں تھا بس مسکراتے ہوئے گھنی چھاؤں ہونے کا احساس دے رہا تھا، اور ادھر بے یقینی سی بے بسی تھی۔ ربیہ، دراصل مجھے میرے گھر کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو اس گھر کو سنبھال سکے۔ بے ریا محبت، خلوص، ہمدردی اور سچی چاہت دے۔ ہم دکھے ہوئے اور اپنوں کے ڈسے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے ہمارا سب کچھ چھین کر ہم سب کو ایک شاہراہ پر لا کھڑا کیا۔ ایسے لوگوں سے حساب اللہ ضرور لیتا ہے، دیر سے ہی سے مگر لیتا ضرور۔ اور تم مجھے اپنے لیے نہیں، ایک نئے رشتے کے احساس سے اپنے بھائی کے لیے اچھی لگی تھی بطور بھابھی۔ میری فرسٹریشن کی وجہ بھی یہی تھی۔ کہو، یہ صاحبان، یہ رشتہ، یہ گھر پسند آیا؟ دانش چاہت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ کیا یقین کرے، وہ بھی تو اپنوں کی ڈسی ہوئی تھی، اپنوں کے روگ میں مبتلا۔ کس درجہ انہوں نے سلوک کیا تھا، کیسے اعتبار کرے، اس کے بارے میں کچھ نہ کیا ہوگا۔ اور یہ شخص سامنے بیٹھے نگار سے باتیں کرتے، اس کی کسی بات پر سر جھکا کر مسکرائے۔ خالد گردیزی کو دیکھا۔ اس شخص کو بھی تو علم ہوگا ان سب الزامات کا، تو یہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا، شکی، وہمی یا بھابھی؟ دانش ایک دم ہی اس سے مخاطب ہوا۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ارے سارا کریڈٹ خود مت لو، میں بھی تو اس میں شامل ہوں، اور یہ ابھی بتا کیسے سکتی ہے اپنے محسوسات کو؟ ہاسپٹل کے بیڈ پر نگار اٹھ کر اس کے سرہانے بیٹھی، ربیہ کے بال سہلانے لگی۔ ارے! اچانک ہی دانش نے سر پر ہاتھ مارا، اور ربیہ جو سوچ رہی تھی اپنی زندگیوں سے، اپنے گھر سے، اس کے وجود کو نکال کر کتنے پرسکون ہوں گے وہ لوگ۔ دانش کی آواز پر وہ چونک گئی۔ ہمیں اس شخص کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ تمام مرحلے آسان ہوتے چلے گئے، ورنہ اس ہراساں ہرنی کو جادوگرنی کی قید سے نکالنا کتنا مشکل تھا۔ نگار کھلکھلا کر ہنسی۔ ظالم جادوگرنی! ربیہ کے تحیر میں اضافہ ہوا۔ دانش اٹھ کر باہر نکل گیا۔ نگار نے ربیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم جنہیں برا سمجھتے ہیں ربیہ، دراصل وہ بھی کبھی کبھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کو محبت سے دیکھا۔ اس وقت دروازہ کھول کر دانش اندر آیا، اور دانش کے عقب میں آتے ہوئے شخص نے اس کی آنکھوں کو بھگو دیا۔ اذیت و کرب کا سیلاب
اس کے اندر اٹھایا، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سمیر اس کے بیڈ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو ربیہ؟ ان کے لہجے میں محبت، اپنائیت، خلوص جھلک رہا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بدظن ہی نہیں، ناراض اور شوق بھی ہوگی۔ دھیرے دھیرے سے اس کے سامنے بستر پہ بیٹھے سر گھما کر اس نے خالد گردیزی اور دانش کو دیکھا۔ اسے روک کیوں نہیں رہی، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ اس شخص نے ہی تو ان کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ مگر تمہیں ایک اچھی پرسکون، پرامن اور خوشحال زندگی دینے کے لیے یہ سب ضروری تھا، وہ کہہ رہے تھے۔ تم سے شادی کا مطلب تمہیں برزخ میں جھونکنا تھا اور میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کم سے کم شادی کے بعد تو تم آزاد ہو جاتی، مگر جب دلوں میں نفرتیں قدورتیں ہوں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس لیے میں آپا جان کی ہر کوشش کو ناکام بناتا رہا اور تم سے نکاح نہیں کیا۔ تمہیں پڑھایا کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، اس وقت تک میں تمہارے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھ لوں۔ دانش نے مجھ سے بات کی تو مجھے خالد تمہارے لیے بہت اچھا لگا۔ آپا اس کے لیے کبھی راضی نہ ہوتی، میں تم سے شادی نہ بھی کرتا تو وہ تمہیں گھر کی نوکرانی باندھی بنا کر رکھ لیتی اور مجھے تمہیں اور دکھ دینا منظور نہیں تھا۔ آپا کو میں سمجھا نہیں سکتا، اس لیے یہ سب ناٹک کرنا پڑا دانش کے ساتھ مل کر۔ ربیہ کی ہکا بکا صورت کو ملائمت سے دیکھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ربیہ نے سوچا۔ امی کے بعد چارج آپا جان نے سنبھال لیے، تمہارے لیے دکھوں کی عمر دراز کر دی۔ دولت کی ہوس اور جائیداد کے لالچ نے انہیں کبھی رحم دلی کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ اس کے ہونگ چہرے کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے اب تم نے میرے لیے سارے ملال نکال دیے ہوں گے، میں نے تمہارے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ خالد گردیزی کو محبت سے دیکھا۔ یہ تمہیں محبت، تحفظ، خلوص، مان اور اعتبار سب دے گا۔ سمیر بھائی بے اختیار خلوص کے حد درجہ مہربانی پر آنسوؤں کے ساتھ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اور یہ تمہارے مکان کے کاغذات جو کرائے پر دے رکھا تھا، اس کے نیچے دکانیں تھیں اور جو ابو اپنا کہتے رہے، جس کے لیے احسن لڑتا تھا وہ ٹھیک ہی جھگڑتا تھا، اس کے ساتھ بھی بہت زیادتی ہوئی تھی، مگر اس وقت میں اتنا با اختیار نہیں تھا۔ مگر تمہارے لیے میں لڑ سکتا ہوں۔ تم لوگوں کا رہائشی گھر ابو نے بیچ دیا تھا کہ چچا اسے جوئے میں ہار چکے تھے، مگر ایسا نہیں تھا، یہ ابو کی چال تھی۔ سمیر سر جھکائے کہہ رہا تھا اور وہ گنگ ساکت سنتی جا رہی تھی۔ میں حیران ہوں، دولت کی ہوس کے لیے لوگ اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ اپنوں کی بے کسی اور بے بسی کا خیال بھی نہ ہو۔ سمیر شرمندہ تھا۔ میرے اختیار میں جو ہوا تمہارے لیے کروں گا، تمہیں تمہاری رقم ضرور ملے گی۔ سمیر بھائی بے اختیار اس ہمدردی پر ان کا ہاتھ تھام کر رو دی جسے وہ برا آوارہ گرد وحشی سمجھتی تھی۔ وہ کس درجہ مہربان تھا۔ اس نے محبت سے ربیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایک دم سے ہی ربیہ کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دکھوں کے بادل چھٹے تو یکدم سے بے بسی کا احساس بھی ختم ہونے لگا۔ آپ کتنے اچھے ہیں، اس کے لہجے میں معصومیت در آئی۔ بس پان چبانا چھوڑ دے، نگار نے بے ساختہ کہا تو سب ہنس دیے۔ ربیہ نے گہری سانس لی، کس درجہ ہلکی ہو گئی تھی۔ آج ربیہ ڈسچارج ہو جائے گی۔ سنجے کو ولیمہ کی تقریب رکھ لو اور اس سے پہلے مہندی ضرور ہوگی، نگار نے کہا۔ کمرے کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ نگار کی باتوں پر ہنستے ہوئے بے اختیار نگار سامنے اٹھی اور ٹھہر سی گئی۔ خالد گردیزی اس کی زندگی میں اچانک در آنے والا معطر ہوا کا جھونکا، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں رنگ، بہار، خوشبو، اپنائیت سب لے آئے گا، بے انتہا محبت چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ خلوص کے رنگ نمایاں تھے۔ ربیہ کے وجود سے محبت کی ہوا کا جھونکا ٹکرایا اور اس کا زرد چہرہ محبت کے رنگوں سے بھر گیا۔ سر جھکا کر مسکرائی تو حیا کے رنگوں نے خالد گردیزی کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ وہ جو ایک خوف تھا شریک حیات کے سلسلے میں، وہ اس کے وجود سے اندر گیا۔ نگار شرارت سے کھنکھاری تو دونوں ہی ہنس دیے۔ دانش اور سمیر باہر نکل گئے۔ نگار شرارت سے ابھی آئی کہتی باہر نکل گئی۔ خالد گردیزی اٹھ کر اس کے مقابل آ گئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، بمشکل سر ہلایا۔ چلیں پھر؟ کہاں؟ بے اختیار سر اٹھایا۔ گھر۔ وہ مسکرایا۔ ولیمہ کی تیاریاں کرنی ہیں۔ شادی تو ہماری جلدی میں ہوئی مگر بہت خوب ہوئی۔ استحقاق بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ ملگجے حلیے میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر ولیمے کی تیاری بھرپور ہونی چاہیے۔ بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھ کر جھکے۔ عروسی لباس، مہندی، چوڑیاں، جھمکے، اپٹن، مایوں اور ہار سنگار سب کا سب مکمل اور بھرپور ہونا چاہیے۔ خالد گردیزی کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور لو دیتی آنکھیں اس کے وجود میں کئی چراغ چلا گئی۔ خدا سے غفلت کی شکایت تھی مگر وہ اس سے بے خبر نہیں تھا۔ تشکرانہ انداز میں رب کا شکر ادا کیا اور محبت سے بڑھا ہوا اس کا ہاتھ تھام کر بستر سے نیچے اترنے لگی۔ اسے بھی تو بہت تیاری کرنا تھی نئی زندگی کی شروعات کے لیے، بھرپور رنگوں اور روشنی کے ساتھ۔ اس کے ساتھ یہ خوبصورت سا ایک ہارٹ ٹچنگ سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور بتائیے مجھے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔